वबरकातुहु व मग़फ़िरातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने रबीउल अव्वल में एक दिन एक चांस और हमें दे दिया, उसकी बड़ी मेहरबानी है। वो हमें अपना शुक्रगुजार बना के रखे और इस अमल को हम सब से कबूल फरमाए, इंशाअल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमें माफ़ कर दे। और जिस दिल में जो दुआ है अल्लाह करीम उसे आफियत और बरकत के साथ इंशाअल्लाह कबूल फरमा ले, सबसे राज़ी हो जाएं और राज़ी पे रज़ा इंशाअल्लाह रखें। और ऐसा ही होगा कि सब इखलास के साथ बैठे हैं और बात करना चाहते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की, और बात करना चाहते हैं उनके हबीब की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो बहुत बड़े वाक़यात इस कुराए अर्ज़ पे रूनुमा हुए, आपकी पैदाइश और आपका इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना। तो हम वही वफा निभा रहे हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो अगर हम ये वफा, ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निभाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये जहां भी हमारा और वो जहां भी हमारा। इस कायनात की अल्लाह करीम ने इसको इतनी अहमियत दी है कि इसमें अपने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। ये ज़मीन भी शुक्रगुजार होगी और इसके वो ज़र्रे भी, इसकी फ़ज़ाएँ भी और इसकी हवाएं भी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। इस ज़मीन के बड़े ज़्यादा एजाज़ात हैं। सबसे बड़ा एजाज़ तो ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे मबूस हुए, इस खित्ते पे, इस प्लेनेट पे, यूनिवर्स के कुर्राए अर्ज़ जो एक खित्ता है, पूरे एक तो पूरा निज़ाम है ना कायनात का, निज़ाम शमसी, उसमें ज़मीन एक छोटा सा उसका हिस्सा है। तो उसमें अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और सारे अम्बिया की आमद के लिए इसी खित्ते को चुना। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। यानी ये रिहाइशगाह है नबियों की भी और अशरफुल मखलूकात की भी, जहां अशरफुल मखलूकात अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की हम्दो सनात करें, अल्लाह की तस्बीहात करें, अपनी जबीने, अपना माथा, नाक ज़मीन पे रगड़ें अपने रब को राज़ी करने के लिए। जिस तरह कोई बड़ा इम्तिहान होता है, कोई टेस्ट होता है, तो उसी लेवल पे फिर कोचिंग की जाती है, उसी लेवल पे ट्यूटर रखे जाते हैं, कोचिंग सेंटर, बच्चों को ट्यूशन सेंटर भेजा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब क़यामत का इम्तिहान है ना, तो अल्लाह करीम ने इंसानों की कोचिंग के लिए बड़े बड़े उस्ताद अंबिया भेजे, और क़यामत के दिन के लिए जो आखिरी कोचिंग के लिए नबी भेजे वो नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर उनको वो इल्म दिया, वो हिल्म दिया, वो तालीमात वो लेकर आए कि अब क़यामत तक की उम्मत, जितने उम्मती इस कुराए और अर्ज़ पे उतरेंगे, वो सब के सब इसी गैस पेपर, बेहतरीन किताब, कुराए अर्ज़ की बेहतरीन किताब और बेहतरीन सीरा कुरान और साहिब कुरान से फैज़ लेंगे। फिर उन्हें किसी और कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करीम ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नाज़िल फरमा दिया। हम वो खुशकिस्मत उम्मत हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। क़यामत के बड़े इम्तिहान के लिए हमें तैयारी करनी है। हमारा ये बैठना उस डे ऑफ जजमेंट के लिए, उस बड़े दिन की तैयारी के लिए इंशाअल्लाह, क्योंकि रब से बड़ा मुम्तहन कौन होगा और क़यामत से बड़ा इम्तिहान कोई नहीं है। तो इतने बड़े मुम्तहन को एग्जामिनर के सामने पेश होना, जहाँ पे वाइवा भी होगा, जहाँ पे ग्रुप में भी यानी टेस्ट होगा और फिर अकेले पर्सनल भी होगा, तो इन सारी बातों के लिए तैयार होने के लिए हमें कुरान से और साहिब कुरान से मदद लेनी है। आज का हमारा बैठना
اسی سلسلے میں ہے کہ رحمت للعالمین کیا تعلیمات لے کے آئے، آپ کی ہستی میں وہ کیا کیا پرتاؤ، کیا کیا نور تھے جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قیامت کے دن کی بہتر احسن تیاری کر سکتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں تو آپ ضرور درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا درود شریف پڑھیں گے تو نبی آخر الزمان کا قرب بھی ملے گا، درود شریف پڑھیں گے تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، درود شریف پڑھیں گے تو رسائی جو ہے دعاؤں کی وہ عرش تک ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعا کے پر ہے، دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھ لیا جائے۔ تو آج ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں، اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام سے پہلے جو معیار تھے عزت کے، مرتبے کے، شان کے، وہ کیا تھے؟ سٹینڈرڈ کیا تھے؟ معیار کیا تھے؟ رنگ، نسل، خاندان، ذات برادری، پیسے، بیٹے، ٹھیک ہے نا، یہ والے معیار تھے۔ اور اب دیکھیں، اب آپ موجودہ حالات کو دیکھیں تو آج بھی ہمارے معیار وہی ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا ہم کہیں عربوں کے جاہلیت کے دور کے تو نہیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسی جاہلیت میں ابھی تک جی رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جاہل گنے جائیں، عرب کے قبل از اسلام کے جاہل نہ کہیں ہم بن جائیں کہ ہم بھی ذات برادری کی بات کرتے ہیں، ہم بھی رنگ و نسل کی بات کرتے ہیں، پھر اوپر سے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی ٹور بناتے ہیں بیٹوں سے، مال و دولت سے، ہم بھی عزتیں ڈھونڈتے ہیں، ہم نسب، ہم شان، ہم خیال سے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جاہلیت کے وہ بدو گنے جائیں جن کی تاریکی پہ اللہ پاک نے روشنی نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ اللہ کریم نے عرب کو چنا، عربی کا انتخاب کیا کہ میں اپنے رحمت للعالمین کو اس علاقے میں بھیجتا ہوں۔ کیوں عرب کو چنا؟ کیوں عربی کا انتخاب کیا؟ کیونکہ عربی جنت کی زبان، قبر کی زبان، حشر کی زبان، فرشتوں کی زبان، اور سب سے بڑھ کر یہ میرے رب کی زبان ہے۔ اس وقت دنیا میں کل آبادی کا 25% اجمی لوگ ہیں جو عربی نہیں جانتے، عربی سے بے بہرا ہیں، عربی کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ عربی پڑھتے ہیں قرآن کی شکل میں۔ یہ معجزہ ہے رحمت للعالمین کا، اور پھر ان پہ نازل شدہ اس بہترین کتاب کا کہ لوگ زبان نہیں سمجھتے۔ ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہ آتی ہو تو ہم بول سکتے ہیں، اس میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی شوق، جذبے، عقیدت اور احترام کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن عربی زبان کو سیکھا جاتا ہے اور قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، سینہ بسینہ قرآن منتقل ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلق، کمال خلق، رب العالمین کہ رحمت للعالمین۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کس نے پوچھا آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کیسے تھے، تو مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ، کوئی ضرر، کوئی دکھ، کوئی تکلیف جو انسانیت اور امت کے لیے ہو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ منافقین نے مدینہ میں مسجد درار بنائی، ایک مسجد بنائی مدینہ کے باہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا افتتاح کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اس وقت غزوہ خیبر کے لیے جا رہے تھے، 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، میں واپسی پہ آ کے دیکھوں گا۔ اور اسی دوران اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہاں بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، لہٰذا اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو، ایک روایت میں ہے کہ جلا دیا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ گرا دیا گیا، یعنی اس مسجد کو ختم کر دیا گیا۔
جو چیز بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہو، چاہے وہ مسجد کے نام پہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طور نہیں چاہتے تھے کہ وہ موجود رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آج بھی جو چیز آپ کو لگے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والی، وہ چھوٹا سا کانٹا ہو گلی میں پڑا ہوا، ایک اینٹ کا چھوٹا سا پتھر ہو، آپ اسے ہٹائیں راستے سے. یہ صدقہ ہے. آپ کسی مومن کو دیکھ کے محبت شفقت سے مسکرا دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. اسلام کتنا رحم دلی اور محبت کا مذہب ہے، کیونکہ رحمت للعالمین پہ نازل ہوا ہے نا، جو کہ انسانوں، جانوروں، سب کے لیے، درختوں، پودوں، پرندوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے. یعنی رحمت تو یہاں تک ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی ادائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ اگر کسی کوئی بندہ چائے، پانی، کوئی چیز، جوس پی رہا ہے اور اس میں مکھی گر جاتی ہے، تو یہاں تک تو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ اس مکھی کو ڈبو کے پورا باہر نکال لیں، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا ہے. کہ اگر مکھی گرتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا اس کا کون سا پر ہمارے کپ، چائے کے کپ میں ڈوبا ہے، تو اس سے پکڑے اور دوبارہ پورا ڈبو دیں. تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز جو سائنس کو اب آ کے پتا چلی، رحمت للعالمین نے 1400 سال پہلے امت پہ یہ چھوٹے چھوٹے راز افشا کر دیے کہ آپ کس طرح سے چھوٹی سی چھوٹی بیماری، جراثیم اور تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. آج بھی اگر ہم مسنون اعمال کریں تو سب سے بڑا تو مسنون عمل جو رحمت للعالمین نے ہمیں دیا ہے وہ باوضو رہنا ہے. اور آج سائنس اپنی ساری ترقیوں کے ساتھ رو رو کے، پیٹ پیٹ کے دعائیاں دے رہی ہے، ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو بچوں کے بیماریوں سے. اور ہمیں یہ پہلا درس ہی دیا گیا ہے کہ باوضو رہو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پالو گے، مالی خوشحالیاں آ جائیں گی. ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دو، برکت ہے. ہر کھانے کے بعد ہاتھ دو، بیماریوں سے بچو گے، شفا ہے. وضو کرو 5 نمازوں کے لیے، پھر نفلی نمازوں کے لیے، گویا ہاتھ دھونا دھونا دھونا. اور ایون بیڈ پہ رات کو سونے جاؤ تو پھر بھی وضو کر لو، تاکہ تمہاری روح جب اللہ کے ہاں، جب بندہ سوتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے نا، عرش پہ چلی جاتی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ جب جو باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش کے سامنے جا کے اللہ کو سجدہ کرتی ہے. گویا آج جو سائنس نے پٹو کٹا ڈالا ہوا ہے نا کہ ہاتھ دھو ہاتھ دھو، تو ہمارا تو مذہبی بیس ہاتھ دھو پہ کرتا ہے. ہمیں تو یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ پہلے سے پتہ ہے، بشرطے کہ ہم عمل کرنے والے ہوں. اور اللہ پاک نے کوئی ایسی ہستی کائنات میں بنائی ہی نہیں ہے کہ کہا گیا ہو کہ بس ان کی مانو، جیسے وہ سوتے ہیں آپ ویسے سو. آج تک مجھے تاریخ میں بتا دیں، بڑے بڑے مورخ یہ ڈھونڈنے سے قاصر ہیں کہ کوئی اتنی بڑی ہستی کائنات میں آئی ہو، کوئی اتنا بڑا بادشاہ، کوئی اتنا بڑا کوئی جادوگر، کوئی اتنا بڑا آسمان تک پہنچنے والا، کوئی کتنی بڑی ہستی کہ جس کا کہا گیا ہو کہ بھائی اسی کی ماننی ہے، اس کی اداؤں پہ کٹ مرنا ہے. ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کے بارے میں ہر طرف ایک ہی کوک ہے کہ بھائی جیسے وہ سوتے تھے ویسے سو، جیسے وہ اٹھتے تھے ویسے اٹھو. وہ دائیں کروٹ سوتے، تم دائیں کروٹ سو، دل کے دوروں سے بچ جاؤ گے. وہ اٹھتے ساتھ ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے پھونک مارتے اور پھر آنکھوں پہ پھیرتے، چہرے پہ پھیرتے. تو گویا کیا ہوگا جب آپ یہ کرو گے تو پھر آپ سے اللہ کریم دکھوں کو دور کر لیں گے. اللہ کریم آپ سے پریشانیوں کو دور کر لیں گے. اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائیں گے. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ سے سستی قائلی دور ہو جائے گی. تو گویا پل پل سبق پڑھایا جا رہا ہے. جیسے آپ کھانا کھاتے ویسے کھاؤ، آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو نقصان دہ ہے جسم کے لیے. کیونکہ اس بائیں ہاتھ کو ہم اپنی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ذرا زیادہ صاف کام نہیں ہے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اپنے دائیں ہاتھ کو، اس میں سے نورانی لہریں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں، اس سے کھاؤ. تو گویا ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، ایک ہی رحمت للعالمین ہے، جن کی ہر ادا قیامت تک کہا گیا ہے کہ فالو کرو. اور یہ نہیں کہ کہا گیا ہے تو فالو کرو، کی جاتی ہیں، عمل کیا جاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے اخلاق حسنہ کے معیار پہ پیدا فرمایا ہے. اخلاق حسنہ ہی تو تھا کہ غزوہ احد میں 3 ہجری میں چہرے سے خون نکل رہا ہے، پتھر مارے گئے، تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں معاف کر دیں، یہ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو یہ ایسا نہ کرتے، میری قوم کو معاف کر دیں، انہیں میری پہچان نہیں ہے نا، اگر پہچان ہوتی تو مجھے پتھر مارتے، میرے چہروں کو زخمی کرتے، میرے دانتوں کو شہید کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہا گیا کہ انہیں معاف کر دو، یہ رحمت للعالمین ہے. ہمارے چہرے کو کوئی زخمی کر کے دیکھے نا، جاتا کہاں ہے؟ ہم اسے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. تو یہ رحمت للعالمین ہی ہے. ہم کہتے تو بہت ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ کٹ مرتے ہیں، ہم عشق رسول ہے، ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن عمل کہاں کرنا ہے؟ عمل اس وقت کرنا ہے جب ہمیں کوئی دکھ آ جائے ہم صبر کر لیں، ہمیں کوئی برا بھلا کہہ لے ہم خاموش ہو جائیں، ہمارا کوئی حق مار لے ہم معاف کر دیں طاقت ہوتے ہوئے بھی، ہمیں کوئی گالی گلوچ لان تان کر لے ہم صبر سے سہ جائیں، مسکرا کے سہ جائیں، ہم اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ہم اسے ایگو نہ اپنی بنائیں کہ جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں بات کی اب تو ہم دیکھتے ہیں نا وہ ہوتی کون ہے جو ہمیں یوں کہہ جائے، اس کی جرت. ایسے نہیں کرنا. رحمت للعالمین کی امت ہے تو رحمت برساتی امت بننا ہے. ہماری ذات سے رحم برسے، ہماری ذات سے نور برسے، لوگ ہم سے سکھ پائیں، لوگ ہمارے پاس بیٹھنا چاہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جن لوگوں کی اللہ پاک نے دل کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، ایک تو نا ہماری عامیوں کی چہرے کی آنکھیں ہیں صرف، لیکن جن لوگوں کی اللہ پاک نے دل کی آنکھیں کھولی، اپنی معرفت دی ہوئی ہے، اپنے راز ان پہ افشا کیے ہوئے ہیں، وہ شخصی نور یعنی جو ہوتا ہے ان کو نظر آ جاتا ہے. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کسی عام شخص سے ملتے ہو، پھر آپ کا دل چاہتا ہے اس سے ملنے کو، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ بھئی ہم اس کے پاس بیٹھے، یا بعض لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا، بھئی ہمارا دل چاہ رہا تھا ہم اس کے پاس بیٹھے رہیں، یا ہماری طبیعت خراب تھی ہم ان سے ملے بیٹھے تو ہمیں پیس ملا، ہمارے سر میں درد تھا ٹھیک ہو گیا. آپ نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہوگا. تو جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے گرد 3 طرح کے اس کے سر کے آس پاس نور کے حالے ہوتے ہیں. جو رحمت للعالمین کے اخلاق کو فالو کرتا ہے، اور وہ کیا حالے ہوتے ہیں اس کے آس پاس؟ اس کے آس پاس ایک تو سفید رنگ کا دائرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو اورا بولتے ہیں انگلش میں، اور ویسے اس کو حالہ بولتے ہیں نور کا. اگر آپ رحمت للعالمینی عادتیں اپنائیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو وہ اورا عطا فرمائیں گے. پہلا جو ہوگا نا سرکل آپ کے سر کے ارد گرد، جو اہل علم کو نظر آتا ہے، اہل معرفت کو نظر آتا ہے، اہل کشف کو نظر آتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک سفید حالہ ہوگا، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. پھر اس کے ساتھ ایک ہلکے نیلے رنگ کا دوسرا دائرہ ساتھ جڑا ہوگا، جیسے ہلکا آسمانی رنگ کا، ٹھیک ہے، وہ دائرہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر تیسرا دائرہ سرخ رنگ کا ہوگا. اگر آپ بعض بزرگ ہوتے ہیں جلالی ہوتے ہیں، اگر جلال ہوگا نا تو پھر وہ والا دائرہ ہوگا. تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دائروں کا حصول کرنا ہے، اس اورا کو، کہ آپ کے وجود کے ارد گرد اللہ کریم ایک نورانی حالہ بندیں. اور وہ کیا بندیں؟ وہ یہ ہو کہ آپ جو ہیں جس سے ملیں وہ فیض پا جائے، جس سے بات کریں وہ نور میں سے حصہ لے جائے، اس کی دکھ دور ہو جائے، آپ مرم بن جائے چلتا پھرتا. پھر لوگوں کو ڈسپینسریوں میں جانے کی ضرورت نہ ہو. پہلے زمانے میں ہسپتال کم تھے، مخلوق اللہ والی تھی، درگاہیں تھی، ڈیرے تھے، بابے تھے، اللہ والے تھے، مرشد مان لیا جاتا تھا، کسی کو انگلی پکڑا دی جاتی تھی، اور پھر وہ آپ کو رحمت للعالمینی راہوں پہ لے جاتے تھے، جہاں پہ پھر وہ سینہ کا نور سینہ بسینہ منتقل ہوتا،
لوگ ان سے فیض لیتے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ سلسلے ختم ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب وہ نورانی حالے ہمارے سروں کے ارد گرد ہوں، ہمارے وجود کے ارد گرد ہوں، اور ہم مخلوق کو مرہم بانٹتے جائیں، کیونکہ نبی رحمت اللہ للعالمین کی امت جو ہم ہوئے، اور ہمیں ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ لعنت نہیں فرمائی، کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، کسی سے بد اخلاقی نہیں دکھائی. ہم بڑے اخلاق والے بنتے ہیں، لیکن خاندان میں ایون چھوٹی سی کہیں شادی بیاہ وغیرہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو بلایا نہیں ہے، ہم تو وہاں گئے، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہ. حالانکہ مہمان اتنے ہوتے، کسی کو بندہ کھانے کا بار بار جا کے نہیں بھی پوچھ سکتا، تانا دے دیا جاتا ہے، ہاں آپ کے تو فلاں بیٹے کی شادی ہوئی، ہاں ہمیں تو پوچھا ہی نہیں آپ نے نا. اب سارا اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، ہر ایک تو نہیں بلایا جا سکتا نا، کیسے بلا سکتے ہیں سب کو؟ آپ خود سوچیں نا، ایک فیملی ہے، ان کے 4-5 بچے ہیں، اب وہ ہر بچے کے آگے سے انلاز ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، ان سب کے ساتھ پھر جو ریلیونٹ خاندان ہے، چاچے مامے پھوپھیاں، ان سب کو ملا کے تو کون اتنی بڑی بڑی شادیاں کر سکتا ہے؟ اوپر سے غربت، مالی بدحالی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، کیونکہ ہم سنتوں سے دور ہو گئے ہیں نا، اور قناعت ختم ہو گئی ہے، سادگی ختم ہو گئی ہے، نکاح مشکل بن گیا ہے، شادیاں مشکل بن گئی ہیں کہ ایک ویڈنگ ڈریس اتنا مہنگا ہوتا ہے. ہم رحمت للعالمین کی امت تو بنتے ہیں، لیکن کیا ہم مخلوق کے لیے رحمت بنے ہیں؟ نہیں بنے نا. اگر ہم اپنی بیٹی کو 2-4 لاکھ 10 لاکھ کا لہنگا لے کے دیں گے تو ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں جو بچی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، اس کی ٹھنڈی آئیں ہمارے اس 10 لاکھ کے لہنگے والی شادی کو جو ہے نا طلاق پہ منتج کر لیں گی. مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے. نظر نہیں لگتی، آہ لگتی ہے، ٹھنڈی آہ لگتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ مساوات ختم ہو گئی ہے، صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے محلے کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی تھی، گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی تھی، تیانی. اب وہ ختم ہو گیا ہے. یہ تیانی ایکچولی رحمت کا لفظ تھا جو مک گیا ہے، مٹ گیا ہے. جب لفظ بولنے بند ہو جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں پھر نور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے لفظوں کو اپنائیں تاکہ لفظ آپ کے پاس رہیں گے. جب لفظ ہوں گے اس کی تاثیر پھیلے گی. لفظ بولتے رہا کریں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ بات بات پہ الحمدللہ، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ آپ بولا کریں، اس سے فضا میں نور پھیلتا ہے، کیونکہ یہ لفظ تاثیر رکھتے ہیں اور یہ سفر کرتے ہیں ہوا کی لہروں کے اوپر. اب دیکھیں کتنی دور ہم بیٹھے ہیں لیکن ہماری بات جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سفر کر رہی ہے، پہنچ رہی ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی کو تانا نہیں دینا، بد اخلاقی تو دکھانی نہیں ہے نا. کوئی جو مرضی کر دے، جو مرضی کر جائے، کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہماری پپس لگی ہوئی ہیں، وہ میجر جرنل ہیں ہم، جو پپس جو ہے ہماری، وہ ہماری پروموشن ڈیموشن ہو جائے گی، ہماری جو مینز کے زوال آ جائے گا ہماری ترقیوں کو. کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی کہہ لے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایسے جیو جیسے مردے جیتے ہیں. دیکھیں مردے کو کوئی ٹھڈا مارے، کوئی پھولوں کا ہار پہنا دے، چادر پہنا دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھا کرو یا واہ کرو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھول پھینکو یا دھول پھینکو، مردے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمیں ایسے بن کے جینا ہے کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے. کسی کا کوئی گالی دے جائے، کوئی تانا دے جائے، ہمیں ہماری انا کا مسئلہ نہ بنے کہ ہم نے جی بدلہ لینا ہے، ہمیں ایسے سنا دیا، اس کی یہ جرت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. پوری حیات طیبہ میں اتنے واقعات ہیں کہ آج جو ہے اینیمل رائٹس کی جو تنظیمیں، ایکٹیوسٹ، وہ بڑا شور کرتے ہیں کہ کہیں کتا بلی مر جائے تو یہ میڈیا پہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، چڑیا کے بچوں کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. ایک صحابی نے چڑیا کے بچے گھونسلے سے لے لیے تو چڑیا نے آ کے چوں چوں کی، شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کس کے پاس ہیں اس کے بچے، جاؤ واپس گھونسلے میں رکھ کے آؤ. ہرنی نے آ کے شکایت کی کہ میرا بچہ کسی نے اٹھا لیا. آپ نے فرمایا جاؤ اس کا بچہ واپس چھوڑ کے آؤ. اونٹ نے شکایت کی مالک زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. آپ نے مالک کو بلا کے اس کی جواب طلبی کی، بھئی کیوں بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، اس کو کھانا کم دیتے ہو. جانوروں کے لیے ایک گو، وہ جو بڑی سی چھپکلی ہوتی ہے نا، اس کو گو کہتے ہیں، لیزرڈ بڑی سی، تو وہ
اس نے کلمہ پڑھا آپ کے سامنے، یعنی جانور تو کلمہ پڑھے یا سور آپ کا گدھا اتنا تابعدار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کو بھیجتے، اشارہ کرتے، اور وہ جا کے اس صحابی کے دروازے کے آگے منہ سے دروازہ بجاتا تو پتہ چل جاتا کہ یا سور آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا ہے۔ یعنی گدھا تو تابع فرمانی کرے، گو تو جلال اور نور دیکھ کے کلمہ پڑھے، کنکریاں تو مٹھی میں کلمہ پڑھ لیں، لیکن ہم کلمہ پڑھیں لیکن سیرہ اور سنہ پہ عمل نہ کریں، ہم قرآن پڑھیں اور حفظ بھی کریں اور نماز کی ایک ایک رکعت میں یاسین اور رحمان پڑھیں، لیکن جب ہمارے اخلاق کی باری آئے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پسند کریں۔ یہ بات تو نہ ہوئی، یہ تو قول و فعل کا تضاد ہے، یہ تو بدقسمتی سے منافقت ہے کہ ہم جو نظر آتے ہیں وہ کریں نا۔ لوگ تو ہمیں دیکھ کے کہیں کہ بھائی باجی جان بڑی تسبیحاں پڑھتی ہیں، بڑے ذکر کرتی ہیں، لیکن جب باجی جان کے انا کو ہاتھ پڑے تو باجی جان جو ہے فلیئر اپ ہو جائیں، غصہ کھا جائیں اور پڑ جائیں اور لان تان شروع کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات تو نہ ہوئی، جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امن کے دائی تھے، محبتوں کے، چھپر چھاؤں بن جائیں، گھنا درخت بن جائیں کہ ہر کوئی آپ کی شخصیت کی چھاؤں میں آ کے پناہ لے لے، ایسا گھنا درخت بن جائیں کہ ہر کوئی آپ کے پاس آ کے پیس پائے، سکون ملے اس کو، اس کے دکھ دور ہو جائیں، آپ کا بول مرم بن جائے، تلوار اور نشتر نہ بنے، آپ لوگوں کے دلوں کو چھلنی نہ کریں، لوگوں کے وجودوں کو اپنے بولوں سے چھید نہ کریں، بلکہ ہم سب لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے والے بن جائیں، مداوا بن جائیں، کیونکہ نبی آخر الزمان تو ملجا و ماوا تھے، ہے نا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ، زمین والوں پہ رحم کریں گے تو عرش والا رحم کرے گا نا، کیونکہ اللہ کریم کو اپنے بندے بہت پسند ہیں، انسان بڑے پسند ہیں، اس کو بڑا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا ذرا، گھر میں مہمان وغیرہ آنے ہو تو بندہ کیسے صفائیاں کرتا ہے، دل میں رب کا بسیرا ہے، اللہ کریم دلوں میں رہتے ہیں انسانوں کے، ہم دلوں کو تھوڑی لے کے توڑ رہے ہوتے ہیں، چھری لے کے ہم پھر رہے ہوتے ہیں، لائٹر لے کے آگ لگانے کے لیے، رب رہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کام رک جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دکھ ختم نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں جسمانی روگ نہیں چھوڑتے، پھر ہم کہتے ہیں اولاد کے دکھ ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ صرف اس زبان کے زہر کو کنٹرول کر لیں، نگاہوں کو نیچا کر لیں، عاجزی اختیار کر لیں، زمین کے ساتھ لگ جائیں، روند لیں لوگ، آخرت میں انشاءاللہ آپ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑی ہوں گی۔ صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں ہے، عمل کرنا ہے ان کی شخصیت پہ، کیونکہ ویسا جینا ہے، وہ راہیں اختیار کرنی ہے، تو پھر ہی جنت الفردوس پہ جائیں گے نا۔ صرف بیٹھ کے 2 گھنٹے کے درس سن کے اور کہنا کہ باجی جان آ جائے اور ویڈیو کال کرے، اس طرح تو بات نہیں بننی نا، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اعمال کرنے ہیں، اعمال کرنے ہیں، اس سے بات بننی ہے، بچوں سے محبت کرنی ہے۔ بچوں کو آج کل اسکول، پڑھائی، ٹیوشن، ٹویٹر کے نام پہ ایسے بکا کے رکھا ہوا ہے، ان کا بچپن تو ہم نے مار ہی دیا، ہم نے ان کو وہ سینے کا لمبس تو دیا ہی نہیں ہے، اپنی اولادوں کو اپنی آغوش کی وہ ٹریننگ تو دی نہیں۔ ماں تو پوری یونیورسٹی ہے، ماں کی گود میں تو بچہ جینے کے گر سیکھتا ہے، ہم نے وہ گر کہاں گنوا دی، ان کا بچپن ہی چھین لیا ان سے۔ وہ اپر نرسری اور ایس کے اور جے کے اور لوور نرسری اور پتہ نہیں ٹاڈلرز اور کیا کچھ۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، یہ بڑے ہو کے ان کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ گلی میں جاتے ہوئے، لوگوں کے بچے گلی میں جاتے ہوئے اور ان کو بلانا، کہنا میں یہ دوں گا، آؤ آؤ میرے پاس آ جاؤ، انسینٹیو دیتے، میں یہ دوں گا، آؤ آؤ میرے پاس آؤ، ان کے ساتھ ریس لگاتے، ان کو پکڑتے، ان کو کندھوں پہ سوار کرتے، ان کو گود میں بٹھاتے، کملی میں چھپاتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی راہ جاتے بچے کو کبھی پیار کر رہے ہوں، ہمیں تو اپنی چلی ہوتی ہے، ہمارے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، فلاں سے بدلہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچے کی ٹیوشن کی فیس دینی ہے، وہ کرنا ہے، بچے کو ڈراپ کرنا ہے، پک کرنا ہے، یعنی ہمارے دماغ میں ایک ہر وقت ایک یعنی
ریز نکل رہی ہوتی ہیں، فسادی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ دنیا کو ہم نے سر کرنا ہے. ذرا یہ بچے جو ہے نا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آغوش لیا، چوما، پیار کیا، تو یقیناً اس سے بڑا کھلونا کوئی نہیں ہے جو آپ کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، جو آپ کو رسپانس کرتا ہے. چھوٹا سا بچہ، آپ دیکھیں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھیں، اور جتنا چھوٹا بچہ ہے نا وہ اتنا زیادہ نورانی ہے، کیونکہ تازہ تازہ عرش سے آیا ہے. اسے ابھی گناہ تو کیا تصور گناہ بھی نہیں ہے، وہ عرش سے تازہ تازہ، یعنی 6 مہینے کا پہلے آیا ہے، سال پہلے آیا ہے. اسے چومیں، اسے سینے سے لگائیں کہ اللہ سونے ہمارے دل پتھر ہیں، ان کا نور ہمارے دلوں کو منور کر دے. جو ان کے دل میں نور ہے نا، یہ فرشتہ صفت ہیں، انہیں ابھی گناہ کا کوئی خبر نہیں ہے، انہیں ابھی گناہ کی ہوا نہیں چھوئی. اے میرے کریم مولا، ان کے دلوں کا نور ہمارے دلوں کو عطا فرما. میں نے سگی مائیں دیکھی ہیں کہ بچے کا جوٹا کوڑے میں پھینک رہی ہوتی ہیں. ایک فرشتہ صفت بچے کا جھوٹا نور ہے، آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آپ یقین کریں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل کے تو دیکھیں. آپ میں سے کتنے لوگ جو بچوں کے ساتھ گھوڑا گھوڑا کھیلے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن جاتے تھے، گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھ کے. ازما مسن حسینی نہیں، حضرت انس اور دوسرے بچے جو حضرت اسامہ بن زید آپ کے اوپر سواری فرماتے تھے. آپ سنت سمجھ کے اپنے بچوں کے لیے ایسے کھیلا کریں. اب تو آپ کہتے ہیں نا کہ گوڑے گٹے ہی چلے گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جن کے گوڑے گٹے سلامت ہیں وہ ضرور سنت سمجھ کے بنا کریں. بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کے اندر ایک ٹانگ کے اوپر آپ تشریف فرما تھے، ایک ٹانگ کے اوپر کملی میں سے حضرت امام حسن یا حسین نے اپنا چہرہ مبارک نکالا، اور ایک طرف سے حضرت اسامہ بن زید نے. یعنی دیکھیں تو صحیح، محبت تو دیکھیں بچوں کے ساتھ. ہم تو بچوں کی طرف سے دیکھ کے ہمیں مسکرانا بھی نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو گلے لگاتے ہوئے، عید کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک یتیم بچہ مسجد کے باہر رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری ماں عائشہ صدیقہ ہو؟ یہ محبت. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بچوں سے نور لیں، بچوں کو سینے سے لگا کے دعا مانگا کریں، بچوں کے ننھے منھے ہاتھ اپنی آنکھوں اور دل پہ لگایا کریں کہ اللہ سونے ان ہاتھوں کا نور ہمارے دلوں کو عطا فرما. یہ بڑے کالے ہو چکے ہیں ہمارے دل، ان میں بڑی دنیا بس گئی ہے، اس میں منافقت، اس میں طمع، ہرس، جھوٹ، دوسروں کو نیچا دکھانا. ہم نے زمین کو کالا کر دیا ہے. بیچاری ویسے ہی بوڑھی ہو گئی ہے، اربوں سالوں سے بنی ہوئی ہے، اب ہم نے اس کے اوپر مزید انت یہ مچائی ہے، بد اخلاقیاں کر دی ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے. آج اگر ہم صرف یہی سیکھ لیں کہ میرے سمیت مجھے بھی ضرورت ہے، ہم میں سے کوئی بھی استاد نہیں ہے، ہم سارے سیکھنے والے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اللہ کریم جو بولے جا رہے ہیں اس پہ عمل کی از حد توفیق عطا فرمائیں. اور آپ میں سخاوت اتنی تھی، ہمارا دل اتنا چھوٹا ہو گیا، کیپسول جتنا ہو گیا. ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پرس میں آ جاتا ہے تو بیچ میں سے بس 150 کا نوٹ باہر نکلتا ہے، بڑا بل نکلتا ہی نہیں ہے، بڑے نوٹ پہ ہاتھ ہی نہیں ہمارا جاتا، کانپنے لگ جاتا ہے. سخاوت مومن کی یہ شان ہے کہ وہ شجاع ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. اور شجاع یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا اور پڑوسیوں کا سر پھاڑا ہو. شجاع وہ ہے جو مشکل کے وقت صبر کرے. شجاع وہ ہے جو کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے بڑے دل کا مظاہرہ کرے. شجاع وہ ہے جو کسی کی تان لان کرنے پر شیروں جیسا دل دکھائے اور معاف کر دے. وہ شجاعت ہے. ہم نے شجاعت کو یہ سمجھ لیا بندوق نکالو اور جاؤ لڑو. نہیں 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 نہیں، اخلاق کے غازی بننا ہے. ہمیں بہت زیادہ اخلاقیات کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا آیات مبارک میں کہ کسی نے کوئی چیز مانگی ہو تو آپ نے انکار کیا ہو، نہ بولی ہو. ہم نے تو نہ کاٹ کے رکھی ہوتی ہے، کوئی مانگے تو صحیح، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری تو اپنی پوری نہیں ہوتی. نہیں نہیں، ختم ہوئی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ ناشکری بھی ہے نا جھوٹ کے ساتھ کہ اللہ نے روزی رزق دیا ہے اور ہم دوسروں کو نہ دیں ہیں. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو غربت دے دو. اور صبح ہم اٹھتے ہیں تو بجائے اللہ کا سوچنے کے
دین کا سوچنے کہ بھئی ابھی میں اٹھوں گی، میں چاشت پڑھوں گی، میں آج میرا خیال ہے درود ابراہیمی کی تسبیح ضرور بیٹھ کے توجہ والی کروں، ایسا نہیں سوچا جاتا۔ کیا سوچا جاتا ہے کہ بھئی آج دنیا کا یہ کام کرنا ہے، آج فلانے کو فون کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے۔ جب ہم دنیا سوچیں گے تو حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ اٹھ کے صبح دنیا کا سوچتا ہے، میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر افلاس کا، غربت کا جھنڈا لگا دو، کیونکہ اس نے دنیا سوچی ہے نا، مچھر کا پر، مرا ہوا بکری کا میمنا، اس کا سوچا ہے، ایک گھٹیا چیز کا سوچا ہے، اس کے اوپر جھنڈا لگا دو غربت کا اس کے گھر کے اوپر۔ اور جو بندہ صبح اللہ کا، نماز کا، اخلاص کا سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اللہ کے لیے، صبح اٹھتے ہی یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیں، میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیں۔ انشاءاللہ اب تھوڑے وقت میں دن پہ زیادہ کام کریں گی، تسبیحات کریں گی، وہ مسبب الاسباب آپ کے اچھے سبب لگائے گا ہر معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ سوچتا ہے، نیکی کا سوچتا ہے، میرا رب فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر کامیابی اور برکت اور رزق روزی کی کشادگی کا جھنڈا لگا دو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صبح اٹھ کے صرف ایک جملہ، جب آپ جاگنے کی دعا پڑھتی ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھتی ہیں، کلمہ اپنے ہاتھوں پہ لکھ کے دم کر کے اپنی آنکھوں میں پھیر لیتی ہیں، تو آپ کا دن ایکٹیو اچھا گزرتا ہے۔ آپ یہ جملہ ضرور کہا کریں اور پھر آپ نے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو اس سے کیا فرق پڑا۔ آپ دیکھیے گا آپ کا دن بڑی برکت والا گزرے گا، شام تک آپ کو سب نوافل تسبیحات کی توفیق ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، عام انسانوں کی طرح۔ اب دیکھیں کہ سفر پہ ہیں، سب نے ایک ایک ڈیوٹی لی، بھئی میں بکری ذبح کروں گا، میں آگ جلاؤں گا، میں روٹی بناؤں گا، میں ٹینٹ لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لکڑیاں چننے کا کام لیا، میں لکڑیاں چن کے لاؤں گا۔ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سارے ذمہ داریاں لے رہے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں آئے میرے تو لک چ بڑی درد ہے نا، ٹھیک ہے نا، پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے ہم سب کہ ہم 40-45 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ چھوٹی عمر میں شادیوں کا ہمارا رواج تھا، اور اس لیے مائیں ابھی جوان ہی ہیں تو بچے میرڈ ہو گئے، اور پھر مائیں بیٹھ گئی بستر کے اوپر ہائے ہائے کرنے کے لیے، کیونکہ بہویں نظر آ رہی ہیں نا، تو ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بس مجھے لہسن دے دو میں وہ سبزی بنا دیتی ہوں، دیٹ سے تو پھر ہمارا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں بیماریاں۔ گھر میں ایز اے ماں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں چن کے لا سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کم از کم اپنا لباس، اپنی لانڈری، اپنا کمرہ صاف کرنا، بچوں کے لیے کچن میں ان کی ہیلپ کرنا، کھانا بنانا۔ آپ کھانا بنائیں گی تو نور والا کھانا بنائیں گی نا، آپ تسبیحات ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں گی نا، بچے تو میوزک سنتے ہوئے، آپ کو کیا پتا کہ انہیں ہیڈ فون میں وہ کیا سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہیں آپ کیا کریں، آپ خود، کیونکہ آپ تسبیحات کرتی ہیں، آپ ذکر کرتی ہیں، آپ کھانا پکاتے ہوئے آپ اس کا چمچہ چلائیں گی تو آپ کیسے چمچہ چلائیں گی، جیسے طواف کرتے ہیں اور کعبہ کا تصور کریں گی، کعبہ کے تصور کے ساتھ بنایا گیا کھانا کتنا نورانی ہوگا۔ پھر آپ مستقل ذکر کر کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گی، آپ آیت الکرسی پڑھیں گی، سورۃ قریش پڑھیں گی، تو وہ کھانا جو کھائے گا اس کے اندر کلمہ نہیں اترے گا، ایمان نہیں اترے گا تو کیا اترے گا؟ لہٰذا آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جلدی ریٹائر ہونے والا کام چھوڑ دیں، اور پھر آپ پڑوس میں یہ بتاتے آئے ساڑی تے نو بہت خدمت کرتی، اسی تے بس بستر تے بہ کے بس، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے جوڑوں کو جوڑ لیا ہے، یہ انسانی جو جسم ہے نا، ہم کہیں جائیں اپنی گاڑی بند کر کے جائیں تو واپس آئے تو اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے نا، گاڑی جو ہے وہ چلتی رہے تو چلتی رہتی ہے، انسان چلتا رہے تو چلتا رہتا ہے، ہم بیٹھ جائیں گی تو ہم جڑ جائیں گی۔ لہٰذا ایک تو نفل ہم بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے فیشن آ گیا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے تو گوڈوں میں درد ہے جی، ہم تو بوڑھے ہو گئے، نفل تو بیٹھ کے پڑھنا، سنتیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، کرسیوں پہ نمازوں کو کم کریں۔ زمین سجدے کے لیے بنائی گئی ہے، جب زمین پہ پیشانی رگڑتے ہیں تو قبر بھی کشادہ ہوتی ہے، کیونکہ زمین جو ہے، زمین سے ہماری مٹی لی گئی ہے، زمین سے ہمیں بنایا گیا ہے، زمین میں ہمیں لٹائے جانا ہے۔ زمین پہ اگر سجدے کریں گے،
زمین پہ زیادہ بیٹھ کے ذکر اذکار کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ زمین سے ہماری یاری ہو جائے گی، دوستی ہو جائے گی، ہم سے نرمی کا معاملہ کرے گی جب ہم اس کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے رحمت للعالمینی رائے اختیار کرنی ہے تو خود کو ایکٹیو رکھنا ہے کام کا۔ اس میں کوئی بےزتی نہیں ہے، آپ کی درانی جٹھانی آپ سے کوئی نہیں کہے گی کہ ہاں بیچاری بڈھے بارے کیا کر رہی ہے، اس کی تو خدمت ہی نہیں ہو رہی۔ نہیں، آپ خدمت کرنے والی بنے، اس پہ اللہ اپنے انعامات نازل فرمائیں گے۔ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، مومن بیٹھتا نہیں ہے، مومن ریٹائر نہیں ہوتا، مومن کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن اس کی پہلے سے زیادہ نمازیں، عید کے دن چھٹی نہیں ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں ہو جاتی ہیں، ذکر زیادہ ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے میں بھی چھٹی نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ہم جڑ جائیں گے، اس لیے ہمیں چلتے پھرتے رہنا ہے تاکہ ہم مخلوق کے لیے فائدہ مند رہیں، مخلوق ہمارے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو لوگوں کو آپ کی خدمت کرنی پڑے گی نا، تو ہمیں تو خود دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے پلیز آپ نے ایکٹیو رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کسی نے ان سے کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں دیکھوں گا نہیں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ تو جب دیکھا تو ظاہر ہے آپ کا چہرہ تو اتنا نورانی، اگر ہم عام تسبیحاں ذکر کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا اورا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ ان کے گرد حالہ بنا ہوتا ہے نور کا، چلتے پھرتے اللہ والوں کو نظر آتا ہے، تو سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنریٹر تھے نا، وہاں سے تو نور تقسیم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کا جو کنیکشن تھا نا، چارجنگ تھی، وہ ڈائریکٹ عرش سے تھی۔ کہ معراج کا واقعہ دیکھیں ذرا، وہ ریچارجنگ ہی تو ہے، وہ ملاقاتیں، وہ آفیشیل نان آفیشیل ملاقاتیں۔ تو اور جبرائیل علیہ السلام کا 24,000 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، وہ سارا نور کی ٹرانسمیشن ہے، سبمٹ ہونا ہے۔ تو بہر حضرت عبداللہ بن سلام آئے تو دیکھا، تو نور کو دیکھا تو کہا کہ یہ روشن چہرے والا کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ اتنا سچ بولیں کہ آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے، نور آ جائے ہم سب کے چہروں پہ۔ ہم اتنا سچ بولیں، ہم اتنے با اخلاق ہوں، ہم اتنے معاف کرنے والے بنیں، ہم اتنے استغفار کرنے والے بنیں، ہم اتنے اپنے پڑوسیوں کے لیے رحم کرنے والے بنے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ٹسل لگائی ہوئی آئے، ان کے گھر کون آیا کون گیا ہے، پتہ نہیں ان کا بیٹی کا رشتہ دیکھنے آ رہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نہ لیں کنسوئیاں، منع فرمایا ہے، سورۃ حجرات کا ترجمہ پڑھیں۔ جو ٹامک ٹوئیاں کنسوئیاں لیتے ہیں، لوگوں کی ٹو لگاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو سخت ناپسند کیا ہے۔ پلیز یہ مومن کی شان نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میں گاڑی اگر چلا رہی ہوں تو میں اپنے سامنے نہ دیکھوں، اپنا سٹیئرنگ پہ نہ دیکھوں، میں پڑوس پہ ادھر ادھر دیکھوں تو میرا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا۔ ہم نے یہی کام شروع کیا ہے، زندگی بھی ایک گاڑی ہے، ہم نے اپنے سٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا لیا ہے، ہم لوگوں کی خبریں لے رہے ہیں، ٹوئیں کنسوئیاں لے رہے ہیں، 3 گھنٹے فون پہ۔ کیا مقصد ہے اتنی لمبی کالیں کرنے کا؟ یہ غیبت جو نمازیں پڑھی تھی، راتوں کو اٹھ کے تسبیحاں تہجد پڑھے تھے، صبح نمبر ڈائل کیا، واٹس ایپ نے آسان کر دیے، غیبتیں سارے نیک اعمال دے دیے، اور جب فون بند کیا 2 گھنٹے کے بعد پورے جہان کی خبریں جمع کر لیں، لیکن ہوا کیا، سارے نیک اعمال دے دیے، اور اپنے بائیں طرف والے فرشتے نے ایک رجسٹر بھر کے رکھ لیا جو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ پلیز فون پہ کام رہا کریں، یہ بلا وجہ کے فون کر رہا ہے، شارٹ بات، مختصر بات۔ آج کل تو وائس میسج ہے، ایسے ہی ہے جیسے آمنے سامنے، وقت ضائع نہیں ہوتا۔ وائس میسج کریں 1 منٹ کا کہ بھائی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ہاں جی، چھوٹی چھوٹی بات، مت لمبی کالیں کریں، یہ واٹس ایپ مروا دے گا۔ یہ فری غیبتیں بنڈلز کے حساب سے۔ حضرت سلیمان فارسی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے انہوں نے لمبی عمر پائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے یہودی استادوں کے پاس، عیسائی استادوں کے پاس گیا، ہر کوئی آگے گائیڈ کرتا رہا کہ بھائی وہ نبی ایک آنے والے ہیں اور کھجوروں کے دیس میں آئیں گے۔ تو وہاں آئے تو انہوں نے نشانی کیا بتائی تھی ان کے پادریوں نے اور راہبوں نے کہ آپ صدقہ نہیں لیتے، آپ کی نشانی یہ ہوگی، آپ کے کندھوں کے پیچھے مہر نبوت ہوگی، اور آپ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ نہیں قبول کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بلا وجہ اگر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تو وہ صدقہ لیتا ہے یا زکوٰۃ لیتا ہے، اس کی نسلوں میں سے وہ حرام مال ان کے ایک ایک پورے اور مسام میں سے پیپ بن کے اترے گا اور نکلے گا۔ اگر کوئی صدقہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے
تو نسلوں کے لیے فاقے نہ لے کے جائیں. یہ اب تھوڑا بہت جو آپ کو 2-4 ہزار آپ پکڑ لیتے ہیں کہیں سے صدقے کے نام پہ، وہ میل ہے لوگوں کے مال کا. انہوں نے پاک کیا اپنا مال اور آپ اسے قبول کر رہے ہیں. آپ خود کام کریں. کتنا آسان ہے کمائی کرنا. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ وہ چنا چاٹ بنا کے اور اپنے اتنے فیملیز کو پال لیتے ہیں. وہ لفافے بنا کے اپنے بچوں کو انہوں نے یونیورسٹی تک پڑھا لیا ہے. وہ سموسے بنا کے فروزن اور شامی کباب انہوں نے بیچ کے، اور انہوں نے کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں مفت کا مال آیا ہے پکڑ لو. حضرت امام حسن نے ایک دفعہ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، ان میں سے بچے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک کھجور اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ان کے گلے میں ماری اور انہیں کہہ کروائی، الٹی کروائی اور فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے. حضرت ابوبکر صدیق کسی کے گھر کھانا کھا کے آئے، بعد میں پتہ چلا ان کا مشکوک مال ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے میں انگلی ڈالی اور کہہ کر دی، الٹی کر دی کہ وہ اس کا مال مشکوک تھا. ہم جیسا آئے جو آئے آن دو پان دو، نہیں، ایسے نہیں کرنا. سارا مال پلیت ہو جاتا ہے. اور جس کے پاس صدقے یا زکوٰۃ کا مال جائے تقسیم کرنے کے لیے، اگر اس کا ایک ٹیڑی، ایک پینی بھی اس کے اپنے مال میں مکس ہو گئی اور وہ آگے نہ پہنچ پائی، اس کے سارے مال کو جلا کے رکھ دے گی، سارے کو آرام کر دے گی. یہ پیشاب کی ایک چھینٹ کی طرح ہے صدقہ. جس دودھ کے دیگچے میں گر گیا اس کو ناپاک کر دے گا. لہٰذا جو تقسیم کریں وہ اس کے پاؤچ، اس کے بیگ علیحدہ رکھیں تاکہ کوئی شک نہ رہے. اور جب تقسیم کر چکے تو کوئی فالتو اپنے پلے میں سے اور دے دیں کہ اللہ سونے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو پوری کر دیں. اور جو لیتے ہیں وہ یہ سوچ لیں، بچیاں پڑھی لکھی ہیں گھروں میں، ٹیوشن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں بچوں کو، ٹھیک ہے نا. گھر کے اندر بیٹھ کے 1001 کام ہو سکتے ہیں، سلائی کی جا سکتی ہے. آج کل تو ٹیوشن کا اتنا ہے کہ بچوں کو، پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں، بچے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، پیرنٹس کو پڑھائی کا اتنا ہے، آپ کیوں بیٹھ کے صدقے اور لوگوں کے مال کے میل کا انتظار کریں. لہٰذا بہت محتاط ہو جانا ہے. تو حضرت سلیمان فارسی کی ہم بات کر رہے تھے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ ایک جنازہ پڑھا رہے تھے صحابی کا. تو اس سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے تھے، کھجوریں لے کے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سلسلے کی یہ کھجوریں ہیں؟ کیا ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم پوچھتے ہیں یہ کس سلسلے میں آپ دے رہے ہیں؟ اب تو کہتے ہیں آن دو جی. نہیں، آپ نے فرمایا کس سلسلے کی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ صدقے کی ہیں. آپ نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا. پھر دوبارہ یہ کچھ عرصے بعد یہ کھجوریں لے کے گیا. آپ نے پھر پوچھا تو حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا یہ ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا میں ہدیہ قبول کرتا ہوں. تو یہ پہلی جو انہیں نشانی بتائی گئی تھی نا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتے، تو وہ پوری ہوئی. اب انہیں مور نبوت دیکھنی تھی. مور نبوت جیسے کبوتر کا انڈا نہیں ہوتا چھوٹا سا دانے دال، آپ کے دونوں جو پیچھے کندھے ہیں نا ان کے بیچ میں، شولڈر بلیڈ کے بیچ میں نا ایک کبوتر کے انڈے کی طرح چھوٹی سی دانے دار گول جو ہے نا وہ مور نبوت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چادر تھی. تو حضرت سلیمان فارسی کبھی دائیں جاتے کیونکہ آپ جنازہ گاہ میں تھے، تو حضرت سلیمان فارسی کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے کہ کاش آواز چلے اور آپ کی چادر اڑے اور میں مور نبوت دیکھ لوں اور تصدیق ہو جائے کہ آپ نبی ہیں. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور آپ نے فرمایا سلیمان، آپ نے چادر اٹھائی، سلیمان دیکھ لو، راہب نے یہی کہا تھا نا کہ مور نبوت یہ دیکھ لو پیچھے ہے. تو وہ ایمان لے آئے. ہم اس نبی کے امتی ہیں، لہٰذا ہمیں صدقہ بھی قبول نہیں کرنا، مال کا میل نہیں لینا انلیس کہ بہت مجبوری ہو کہ فاقے آ جائیں. پھر جب تک ہمارے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، ہم محنت مشقت، اس میں کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جوتے گھانٹتے، کپڑا ادھرتا خود سیتے، اور کئی کی پیوند لگے ہوتے تھے کپڑوں کے اوپر. لوگوں کی اپنی جانوروں کا دودھ دھوتے، بکری کا دودھ دھوتے، صفائی کرتے. ہم نے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ گھر میں جب تک 2-4 نوکر نہ ہو ہماری ٹور نہیں ہوتی، اور پھر ہم بیماریاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے گوڈے گٹے وقت سے پہلے جواب دے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ نوکروں کی لائن ہمارے پاس ضرور ہوتی ہے. وہ پیسہ جو ان کو دینا ہے آپ صدقہ خیرات کریں نا،
ٹھیک ہے نا، اس کے خیر کو فلاح کے کام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بڑی محبت کرتے تھے. آج کل طلاقیں بہت بڑھ گئی ہیں امت میں. اگر آپ رحمت للعالمین کی امت ہیں تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ بہت رحمت کرنے والے تھے. ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو گئی ہے میاں بیوی کی. کسی وقت ہماری ماؤں نے ہمیں یہ رول بتایا تھا کہ اگر کبھی میاں کو غصہ آئے تو بیوی خاموش ہو جائے اور صبر کرے اور بعد میں پھر بتا دے کہ بھئی میری غلطی نہیں تھی. اور اگر کبھی بیوی کو غصہ آئے تو میاں خاموش ہو جائے. اب یہ کیا ہوتا ہے، وہ گرم ہم گرم، گرما گرم. ٹھیک ہے نا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، وہ نرم ہم نرم، خدا کا کرم. اب وہ نہیں رہا، طلاقیں بڑھ رہی ہیں. پلیز 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 اپنے، اگر آپ بیویاں ہیں تو اپنے میاں کے ساتھ، میاں ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت، ایسی محبت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از بی بی عائشہ صدیقہ، از بی بی خدیجہ الکبریٰ میں تھی، ایسی محبت. اور اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دینی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی ٹریننگ دینی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو عزت دیتے تھے. ایسے نہیں بلا وجہ خواتین کو دبائے رکھنا، وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں. وہ بھی سلیقے سے رائے کا اظہار کریں، ادب کے ساتھ. یعنی آج مغربی جو دنیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں تو جی خواتین کو دبا کے مسلمان رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو 2 بیٹیوں کو کی تربیت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یعنی بیٹیوں کی اور خواتین کی اور بیویوں کی قدر عظمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے چادر بچھا دیتے، کھڑے ہوتے، ان کا ماتھا چومتے. یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں مقابل نہیں اترنا. مرد ہم سے ایک درجہ برتر ہیں. اللہ پاک نے انہیں مانیٹر بنایا ہے، گھر کا لیڈر بنایا ہے، انہیں جسمانی طاقت دی ہے، انہیں قوت فیصلہ دی ہے. اور اگر مانیٹر گھر میں نہ ہو تو کیسے کام چلے؟ جماعت مانیٹر کے بغیر نہیں چلتی، مسجد امام کے بغیر نہیں چلتی، تو گھر ایک قوام کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو لہٰذا انہیں ان کا جائز مقام دینا ہے. انہوں نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت سے رہنا ہے. پھر آپ یتیم بچوں کی بہت کفالت کرتے تھے، بلکہ آپ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس گھر میں ایک بھی یتیم کی کفالت کی جائے گی وہ بہترین گھر ہوگا. ہمارے خاندان میں یتیم بچوں کو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، رل جاتے ہیں. میاں چلا جائے، بیوی بس نہ اس کو دوسری شادی کی اجازت اور اس کو رول کے رکھ دیا جاتا ہے. جبکہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، کثرت ازواج تھی، بیواؤں کے ٹھکانے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ایک زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ کے علاوہ باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی. ہم نے بیواؤں کو زمانے کی دستبرد کے حوالے کر دیا، یتیم بچے رل گئے. پھر وہ مجرم ہی تو بنیں گے، کسی نے ان کے سر پہ دستے شفقت ہی نہیں رکھا. جبکہ قرآن سورۃ نساء کو آپ دیکھ لیں، یتیموں کے کتنے حقوق، کیسے ان کے مال کی حفاظت کرنی. جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں انہیں اپنے مال کے ساتھ مکس نہیں کرنا، منع کیا گیا ہے. کیونکہ یہ جو دوسروں کا مال ہوتا ہے نا، یہ ہمارے مال کو ڈبو دیتا ہے. وہ اتنا بھاری پتھر ہوتا ہے، وہ تہہ میں لے جاتا ہے. بڑی پوچھ ہونی ہے، یہ مال کا معاملہ بہت نازک ہے. اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا. رحمت اللہ عالمین کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حبشہ میں ہجرت ہوئی ہے تو حضرت ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو کیسر روم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ وہ اس وقت بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، ہم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو کیسر روم بڑا دانا شخص تھا، اس لیے تو کیسر روم تھا. اس نے کہا جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ رب ذوالجلال کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس معاملے میں کیا؟ تو ہم تو ذرا سی بات میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، زبان سے جھوٹ پھسل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو اتنی پھیلتی ہے مشرق اور مغرب میں کہ فرشتے رحمت کے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. ہم اس جھوٹ بول کے کیا کارنامہ کر لیں گے، کیا کھٹ لیں گے ہم؟ تو اس لیے سچائی، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ سچا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ، تو راستے میں سراقہ بن جوشم ایک کافر نے، مشرک نے آپ کو روک لیا. وہ آپ کی تلاش میں تھا کیونکہ مکہ والوں نے آپ کے سر پہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا تھا، 100 سرخ اونٹوں کا انعام جو پکڑ کے لائے گا. تو وہ آپ کی طرف بڑھا 2-3 بار گرفتار کرنے کے لیے. تو اس کے گھوڑے کے پیر جو ہے نا زمین میں دھنس گئے. تو ان کا بڑا رواج تھا کہ وہ فال نکالتے تھے نا کہ بھئی میرا ادھر بڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے نا، ستاروں کا حساب لگاتے. اس نے اپنے تیر کمان کو نکالا، ایسے پھینکا تو اسے لگا کہ یہ تو میری بڑی بدبختی آ جائے گی اگر میں نے ان کو گرفتار کیا نا. تو اس نے
توبہ کی اور ایمان تو نہیں لایا اس وقت، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان لکھ دیں. تو آپ نے امان لکھ دی، لکھوا دی حضرت عامر بن فہیرہ سے. تو آپ نے فرمایا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. رحم دلی دیکھیں، بندہ گرفتار کرنے آیا ہے، انعام پانا چاہتا ہے، گھوڑا زمین میں گڑ گیا ہے، اب وہ ایمان بھی نہیں لایا، آپ اسے بشارت دے رہے ہیں. کیا ہم بشارت دینے والے ہیں؟ کیا ہم کسی کا من خوش کرنے والے ہیں؟ اور وہی سراقہ بن جوشم بعد میں ایمان لے آئے. حضرت عمر فاروق کے دور میں جب روم فتح ہوا تو مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے پاس کسرا کے کنگن آئے، تو وہ کنگن اپنے ہاتھوں پہ یوں ڈال کے تو مسجد میں گھومتے پھرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ پیشن گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت کی تھی کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں تمہارے بازوؤں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ آج پوری ہوئی ہے. کیا ہم اپنے دشمنوں کو کنگن کی پیشن گوئی دیتے ہیں؟ حالانکہ رحمت للعالمین کا حکم کیا ہے؟ مومن کا اچانک دل خوش کرو، اس پہ عطا ملتی ہے. مومن کا اچانک دل خوش کر دینا. ہم تو کہتے ہیں کہ اچانک بمب گرائیں ان پہ، کوئی ایسا میزائل گرائیں کہ ان کا تو بس چھید کے رکھ دے دل نا. یہ ہمارا رواج بن چکا ہے، ہمارے لفظوں سے نرمی ختم ہو چکی ہے، ہم نے اخلاق کو کہیں دفنا دیا ہے بدقسمتی سے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری حیات طیبہ اخلاق سے بھری. کوئی ایک آپ شعبہ دیکھ لیں، یعنی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا ہی کسی کو نہیں دیکھا. ہم سمجھتے ہیں مسکرائے تو ہمارا بجلی کا بل آ جائے گا. کیا ہمارے کندھوں پہ کوئی میٹر لگا ہوا ہے؟ اگر ہم مسکرائیں گے تو ہمارے یونٹ جل جائیں گے. مسکرانے میں کیا حرج ہے؟ کسی سے مسکرا کے، نامحرم سے نہیں، میں کلیئر کر دوں، محرم سے مسکرا کے بات کریں. اپنی ساس سے، ماں ہے آپ کی، اس گھر کی مالکن، اس تخت کی مالکن، اس سلطنت کی مالکن آج ریٹائر کر دی گئی ہے. ملکہ الزبتھ انڈیا سے، ہمارا پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم دولت مشترکہ کے ممبر تھے اور اس کو عزت دیتے تھے. سلامی کرنے سال کے سال میٹنگ ہوتی تھی، حاضر ہوتے تھے سارے سربراہ. ہم جس شوہر کے سر پہ پینسل ہیل پہن کے ناچ رہے ہیں یہ اس کی ماں ہے، اور ہم نے اس کو عزتیں دینا چھوڑ دی. پھر گھروں سے بے برکتیاں آ گئی کیونکہ اس کی آہیں لیٹ ہو گئی. تو اپنے گھر کے بزرگوں کا خیال رکھیں. کیا ہے تو گرم پانی میں ان کے پیر ڈال کے تھوڑی دیر مساج کر دیں. کیا ہے تو ان کے کندھوں پہ، ان کے پاؤں پہ، ان کے سر میں مساج کر کے ان کے کنگھی کر دیں. آپ کو کیا پتا آپ کو کیا مل جائے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ میں عشاء کی نماز کی نیت کرتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز سے نکل جاتا اور جی ماں جی کہتا ان کے پاس پہنچتا. یہ ماں ہے جنہیں آپ نے ریٹائر کر کے اپنے گھر میں ایک کونے پہ پھینک دیا، بچا بچایا کھانا ان کو پکڑا دیا کہ اماں جی تو بس ہر وقت چائے پیتی ہیں، اماں جی تو بس دودھ پتی پیتی ہیں. اماں جی مالکن ہے یہاں کی، اس چھت کی مالکن ہے اماں جی. ابا جی اپنا خون پسینہ دے کے اس گھر کی دیواریں کھڑی کی انہوں نے، ان کے کندھوں پہ یہ گھر کھڑے ہیں. اور آج جو 6 فٹ کے آپ کے شوہر ہیں وہ ان ماؤں کی پیدا کرتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، خود بھوکی رہی، ان کا پیٹ بھرا. اور آج آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ بس ایسے ہی، اور یہ بھی ایسے ہی 6 فٹ کا بندہ زمین پہ اترا ہے رسے سے لٹک کے. اپنے جب بچے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کون سی محنتیں ہیں. وہ جو 10 پاؤنڈ کا پتھر باندھ کے 9 مہینے اٹھتی بیٹھتی سوتی جاگتی اور آخری دن تک پورے گھر کا نظام چلاتی، آپ وہ کر کے دیکھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ آج تو بڑے بڑے ہاسپٹل اور بڑا ایزی ہو گیا نا. ان ماؤں نے کن مشقتوں کے ساتھ ہمارے شوہروں کو پیدا کیا اور پھر ہمارے حوالے کر دی، پورے کے پورے نکاح نامے میں لکھ کے دے دیے کہ بی بی یہ تمہارے ہیں. اور ہم نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں مل گئے، چلو اب یہ ایکسٹرا سے مائی بابا کہاں ہیں، بگاؤ ان کو دیور نندوں کو اور مالک بن جو. یہ انسانی حقوق، یہ صلہ رحمی، اس کی وجہ سے بے برکتیاں گھر میں آئی ہیں جب ماؤں کے آنسوں نے گھروں کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. ماؤں کی آہوں نے گھروں کو ماں کو کیا چاہیے؟ ان کی بیٹی گھر میں آئی ہے، آپ انہیں پیار سے ملو، انہیں عزت دو. ماں صرف یہ چاہتی ہے. کیا مانگتی ہے آپ سے؟ کون سے آپ سے کہتی ہے مجھے چیک لکھ کے دو بلائیں؟ کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو. تو ماؤں کی قدر کریں، پھر رحمت للعالمین سے جڑی رحمتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. انسانوں کے لیے نہیں،
जिन्नात के लिए भी रहमत बने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्नों की जमात आप पे ईमान लाई है, आपसे गुफ्तगू की है, ठीक है, सूरत जिन है कुरान में, पूरे वाक़यात एक से ज़्यादा मरतबा। तो जब भी आपने दुआ मांगनी है जिन्नों के लिए ज़रूर दुआ मांगनी है। अल्लाह करीम पूरी उम्मत के जिन्नों और इंसानों पर रहमत फरमा। हमारी तरह जीते जागती मखलूक हैं, हमारे साथ घरों में रहते हैं, इस वक्त आपके आस पास बैठ के ये सब सुन रहे हैं, लिहाजा जिन्नों के लिए दुआ मांगनी है, उस मखलूक के लिए कि अल्लाह करीम उनको, उनकी नस्लों को भी हिदायत दें और उन्हें मखलूक के लिए, इंसानों के लिए अल्लाह करीम फ़ायदेमंद बनाए इंशाअल्लाह लजीज। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम शेयर करना जानते थे, हमने वो छोड़ दिया। हमें ये होता है कि चोरी चोरी चीज़ लाओ और बस खा जाओ, बस हम खा जाएं, बस किसी को ना मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मेहमान आया हो, कोई बंदा आया हो या आपके साथ अहले खाना बैठे हो तो आप फौरन से खुद खा लें, नहीं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, दूध का प्याला पेश किया गया, आपने उस दूध के प्याले को अपनी दाएं तरफ पहले दिया, यानी जो भी आप चीज़ तकसीम फरमाते पहले दाएं से, ठीक है, दें किसी को चीज़ या लें दाएं से, दाएं हाथ से। तो आपने दाएं तरफ दिया, पूरी महफिल में प्याला हर कोई उसमें से पीता रहा, आगे आगे आगे। जब आपके पास पहुंचा तो दूध वैसे का वैसा था, उतना ही था। बरकत आती है, मिल बांट के खाने में बरकत आती है, अकेले अकेले खाने में बेबरकतियां आती हैं, वो लगता भी नहीं है। वो डर खौफ में आबड़ ताबड़ में आप खाएंगे ना तो वो बीमारियां ही लगाएगा। जब दूसरों के साथ शेयर करना सीखें, मिल बांट के खाना सीखें। जमीनों जायदादों पे लड़ाइयाँ, मकान की तकसीम पे लड़ाइयाँ, बड़े भाई ने ज्यादा ले लिया, छोटे ने कम दिया, ना करें इस तरह से, माफ करें, आप माफ करें। अल्लाह करीम इंशाल्लाह हमें माफ करें। मसावात, बराबरी। गज़वा खंदक हो रही है, सारे सहाबा को जमीन बांट के दी गई है 10-10 गज। तो आप जो हैं सब उसको खोद रहे हैं, मदीना के बाहर खंदक खोदी जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर थोड़ी कस्सी लेके, जो कुछ भी वो टूल्स थे, आप खुदाई कर रहे हैं। जाबर फरमाती हैं आपके जिस्म में अतर को मैंने देखा कि मट्टी से अटा हुआ है, पेट पे भूख से पत्थर बंधे हुए हैं। हमने तो वो भूख देखी नहीं है ना कि पत्थर बंधना क्या होता है। हमने ऐसे ही वावेला किया हुआ, मर गए था, लुटे गए। कोई ऐसा घर है जहाँ रोटी मौजूद ना हो? अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। और पत्थर पता है क्यों बांधते हैं? कि वरना अगर पेट बिल्कुल खाली हो, जो आपकी आंतें, मैदा सारा अंदर को घुस जाए तो कमर दोरी हो जाती है। कमर सीधी रखने के लिए पेट पे पत्थर बांध दिए। कौन उम्मती आज जिसने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है? वाह वेला भूख का इतना किया हुआ है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें बड़ी हैं। हमें टीवी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें गैस का चूल्हा चाहिए, हमें, यानी हमने रोटी से ज्यादा आसाइशों की बात की है। वरना रोटी से तो कोई भूखा नहीं मरता। बहरहाल अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें और बराबरी। एक साहबी ये गजवा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख का ढेला ना, आंख निकल गई थी और हाथ में यूं लटक रही थी। तो फरमाई मेरा ढेला जो है ना निकल गया, आंख का ना आई बॉल निकल गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो आंख दोबारा, उनकी आंख में वो ढेला उठा के वो आई बॉल रख दी और वो फरमाते हैं मेरी वो आंख फिर ना कभी दुखी, सबसे ज्यादा तेज रोशनी उसमें थी, कैसे ना होती, उसको छुआ की सस्ती ने था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मखलूक के लिए रहमत हैं। हज़रत जाबर एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे, तो उनका ऊँट जो था ना वो बड़ा माड़ा मांदा कमज़ोर सा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के देखा कि जाबर तुम्हारा ऊँट बड़ा कमज़ोर है। तो उन्हें फरमाया दुआ कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सेहत अच्छी हो जाए। तो आपने दुआ फरमाई, ऊँट तेज चलने लग गया। आपने फरमाया जाबर ये ऊँट बेचते हो? हमें किसी के माल का नक्स पता चल जाए ना, हम उससे खरीदेंगे। आप, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जरूर, कि इतना माड़ा सा ऊँट है, अगर बिक जाए तो क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत लगाई, बहुत अच्छी तय कर लिया। तो आपका ये सुन्नत है कि जब भी कहीं सफ़र से वापस आए तो पहले मस्जिद में मर्द हज़रात जाएं, वहाँ पे नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें और फिर उसके बाद घर जाएं। तो आप मस्जिद तशरीफ़ ले गए, हज़रत जाबर ऊँट बाहर बांध दिया, अंदर चले गए, नमाज पढ़ी, तो आपने पेमेंट कर दी। तो आपने जब पेमेंट की तो आपने बुलाया, आप वापस, आप वो निकलने लगे कि चलो जी पैसे मिल गए, आप ऊँट बिक गया है, तो वापस निकलने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि जाबर वापस आओ। तो आपने फरमाया ऊँट भी लेते जाओ। तो जाबर
हैरान हुए, उन्होंने कहा शायद सौदा ख़त्म हो गया है। तो आपने फरमाया नहीं, पैसे भी रहने दो और ऊँट भी ले जाओ। ये हमारे अंदर ये सखावत का ये मियार हो। कभी ऐसा हो सकता है? हम तो उसकी दुआनी चुआनी गिन के रखते हैं, भाई कितने का सौदा हुआ था, कितने दिए, कितने लिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, आपके पास कोई सोना चांदी गुलाम कुछ भी नहीं था, सिर्फ असला था जो जहाद के लिए, तलवार और ये वो भी साहबा में तकसीम कर दिया गया। हजरत जाबर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था उनके वालिद का, वालिद की वफात होगी। हजरत जाबर तशरीफ लाए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे तो ये कर्ज नहीं उतरेगा, मेरा तो एक ही बाग है और उसकी भी खजूरें कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और उसका फल इतना बिकता नहीं है, तो सारी अच्छी खजूरें नहीं है, तो क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी खजूरें कहाँ हैं? आप उनके साथ चले। खजूरों का जहाँ ढेर लगा हुआ था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गिर्द चक्कर लगाया, दुआ फरमाई और फरमाया कि अपने कर्ज खाओं को बुलाओ, अपनी वालिद के कर्ज खाओं को बुलाओ। सारे आते गए, आपने फरमाया सबको तोल तोल के उनका देते जाओ जो कर्जा है, देते गए। आखिर पे ढेर वैसे का वैसा ही था। जो आपका माल होता है ना, उस पे जिक्र किया करें, दम किया करें, हिफाजत की दुआएं पढ़ा करें, आयतल कुर्सी पढ़ा करें, चारों कुल पढ़ा करें, ताकि उसमें बरकत रहे, ताकि वो नूर हमें मिलता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपकी तालीमात तो मौजूद है ना। हर बात को बिद्दत शिरक ना कह के टाला करें। तासीर है इसमें, अमाल करने में बहुत तासीर है और हमें ये करने हैं। सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते थे और वो खुद फरमाते हैं कि खाना तस्बीह पढ़ता था और हम सुनते थे, नवाले जिक्र करते थे। खाना जब भी खाया करें बैठ के, दाएं हाथ से हाथ धो के। खाने से पहले हाथ धोना खाने का वजू है, ये खाने में बरकत डालता है, शिफा डालता है। खाने के बाद हाथ धोना, ये दो खाने के वजू हैं, इनको कभी ना भूला करें। और खाने के दौरान अब या रहमान हो, या अल्लाह या रहमान हो पढ़ा करें, सूरत फातिहा पढ़ा करें। जादू नहीं होता, नजर नहीं लगती, खाना शिफा बन जाता है, ठीक है ना। और खाने के बाद सूरत कुरैश कभी ना पढ़ना भूलें। खाने की दुआ पढ़ी, खाना खत्म किया, 3 दफा सूरत कुरैश पढ़े, ताकि खाना आपकी नस्लों को भी मिलता रहे और वो शिफा भी बने और आपको भी सदा अच्छा दस्तरखान मिलता रहे, ठीक है ना। क्योंकि जमीन वालों पे तो हमें रहम करना है, लेकिन अपने अंदर हया का मादा बहुत ज्यादा रखना है। आज बेहयाई बहुत फैल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें हया नहीं है वो जो चीज चाहे करे। हमारे लिबास छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि ईमान छोटा हो रहा है। जब ईमान बढ़ता है तो लिबास बढ़ता है। इसलिए जो बीवी का या घर की औरतों का लिबास है ना, वो मियाँ की गैरत है, ठीक है ना। लिहाजा अपने लिबास को बिल्कुल पूरा रखें और मर्द भी नजर रखें अपनी बहनों बेटियों पे और उन्हें तलकीन करें प्यार और मोहब्बत के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी हैं जो तकरीबन आपके अहले बैत ही हैं, हज़रत बीबी उम्मे सुलैम। उन्होंने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आपके गुफ्तगू में नकात है, कमज़ोरी है, लगता है बहुत दिनों से फाके से हैं। वो घर आई तो कुछ रोटी, उनके पास रोटियां पड़ी थी, तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत अनस से कहा कि जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहिस्ता से कहो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी ने कुछ खाना है थोड़ा सा, आप आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त 60-70, बाज़ रवायात में 80 सहाबा थे। आपने सबसे फरमाया कि चलो जी, उम्मे सुलैम ने खाने पे बुलाया है। तो हज़रत अनस जो है घर आए और अपनी वालदा से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे कह दिया। तो बीबी उम्मे सुलैम ने पूछा कि क्या आपने बताया था कि थोड़ा सा खाना है? तो उन्होंने अर्ज किया कि जी अम्मा जान, मैंने बताया था। आपने फरमाया फिर ठीक है, आप फिक्र ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, हज़रत बीबी उम्मे सुलैम ने एक बड़े प्याले के अंदर वो रोटियां चूरा की, उसके ऊपर घी और शक्कर डाली, चूरी सी बना दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 लोगों के ग्रुप को बुलाते और सारे उस प्याले में खाते और इस तरह 80 लोगों ने खाया। और उस बीबी उम्मे सुलैम कहती कि बीबी वो चूरी, वो खाना बाकी था, हमने मिल के खाना छोड़ दिया, हम अकेले अकेले खाते हैं, उससे बरकत खत्म हो गई है, ठीक है ना। और फिर हमने बांट के खाना शुरू नहीं किया, हम आस पड़ोस में नहीं देते, साथियों को नहीं देते, उससे बरकत खत्म हो गई। फैमिली इकट्ठे बैठ के नहीं खाती, खाते हुए जिक्र नहीं किया जाता,
सूरत फातिहा ही आप सिर्फ पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके खाने में बहुत बरकत होगी। एक साहबी आई और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बड़ा कमज़ोर है, प्लीज़ इससे नज़र भी बड़ी जल्दी लग जाती है, आप दुआ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया, आपने वज़ू फरमाया, और जिस बर्तन में पानी वज़ू का गिरा था ना, बचा हुआ पानी, वो उस बच्चे के ऊपर डाला, और वो बच्चा इतना सेहतमंद था, इतनी लंबी उम्र थी, इतने काले बाल थे कि वो बुढ़ापे तक भी उसके बाल ना सफ़ेद हुए। और क्योंकि आपने दस्ते शफकत रखा था, आपने आज भी वज़ू के बचे हुए पानी में शिफा है। वज़ू जब भी करें 3 घूंट पानी पिया करें। पहले घूंट के साथ अल्लाह शाफी, दूसरे के साथ अल्लाह माफ़ी, तीसरे के साथ अल्लाह काफ़ी। जो शख्स वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीता है और अल्लाह शाफी, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह काफ़ी कहकर पीता है, पास जो फरिश्ते खड़े होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें शिफा दे दी गई, तुम्हारी कफ़ायत कर दी गई, तुम्हें माफ़ कर दिया गया। ये वज़ू के बचे हुए पानी में शिफा भी है, अता भी है, और प्रोटेक्शन, हिफाजत भी है। ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने रहम करने वाले थे कि आप मस्जिद में नमाज की इमामत करा रहे होते, पीछे खवातीन की जो लाइन होती, बच्चे रोते तो आप नमाज मुख्तसर करा देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर करा देते थे, और खूबसूरत इतने थे कि एक दफ़ा जाबर फरमाते हैं, आपने यमनी चादर ओढ़ी हुई थी, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, 14वीं का चांद चमक रहा था, मैं कभी आपके चेहरा अक़दस को देखता और कभी चांद को देखता, तो मुझे लगा कि आप चांद से ज़्यादा हसीन हैं। हम हसीन नबी की हसीन उम्मत हैं, हम रहमतों वाले नबी की रहमतों वाली उम्मत हैं। हमारे वजूद से, हमारी ज़ात से किसी के लिए कोई इंतकाम ना हो, क्योंकि हमारे नबी ने अपनी ज़ात के लिए किसी से कोई बदला नहीं लिया। आपके जिस्म अतर से, पसीने में भी खुशबू थी। आप जहाँ से गुजर जाते थे, लोगों को पहचान हो जाती थी कि आप गुजरे हैं, आपके वजूद की महक। हम भी नेकियां करें, हम भी खैर के बोल बोलें, तो आप यकीन करें आपको भी अल्लाह पाक की खास महक अता फरमाएंगे। लोग आपकी कमी महसूस करेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे। सिर्फ ये है कि आप अपने मकाम और अपनी ज़ात को पहचानें कि हम वारिस किसके हैं। ठीक है ना। जब कभी भी आपको 2 कामों के दरमियान चॉइस दी जाती, मौका दिया जाता, तो आप आसान को कबूल फरमाते, मुश्किल को छोड़ देते, ताकि मेरी उम्मत भी आसानी रहे। हम भी आसानियां बांटने वाले, आसानियां देने वाले हों, दूसरों के लिए आसानियां। और आप पस्त निगाह थे, नीचे आंखें करके रहते थे, पर्दा नशीन कमारी औरतों की तरह आपका शर्मो हया था। हम ये समझते हैं कि हमारे बेटों को सब इजाजत है, जो मर्जी करें, जो मर्जी मीडिया पे देखें, हम बेटियों पे पाबंदियां लगा दें। नहीं, बेटों को भी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से ज्यादा हया किसी में नहीं होगा। कि हदीस मुबारक का मैं आपको मफहूम बता रही हूँ कि आप पस्त निगाह थे, और आपको अपनी जात के लिए दूसरों से अदब कभी नहीं चाहिए था कि भाई लोग मेरा एहतराम करें। नहीं, अगर कोई खड़ा होता आपकी आमद पे तो आप मना फरमा देते थे। आप फरमाते थे कि भाई मेरे लिए खड़े ना होना, मेरे लिए खड़े ना होना, हमें ये खुशी ना हो कि हम आए तो हमारे बच्चे हमारे लिए खड़े हो जाएं। ठीक है ना। इसलिए आपने क्या करना है, आपने लोगों को माफ करना है, और इंशाल्लाह अब जब दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करीम डेफिनेट इस दुआ को कबूलियत बख्शेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ है ना, अल्लाह की रजाएं चाह रहा है। तो अल्लाह करीम हम सबसे राजी हो जाए। आप दुरूद शरीफ पढ़ें। मेरी माजरत कि मैं ऐसा टॉपिक था कि बात बंद भी करना चाह रही हूँ, तो फिर करती जा रही हूँ, और आपके मैंने 15 मिनट ज़्यादा लिए, और दुआ का टाइम भी, इसके लिए मेरी बहुत माफ़ी। अल्लाह करीम आप सबको कबूल फरमाए, आप लोगों से राज़ी हो जाए, और इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमें ऐसे ही बैठाए, ऐसे ही साथ रखे, क्योंकि हम अल्लाह के लिए एक दूसरे को चाह रहे हैं ना। तो जो अल्लाह के लिए चाहता है, अल्लाह की मोहब्बत तो पायदार है ना, दुनिया की मोहब्बत तो मिटने वाली है ना। तो हम रब के लिए बैठे हैं, ये दोस्ती, ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे। इस पूरे सिलसिले को चलाने में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, जितने ग्रुप्स शामिल हैं, जो हमारे बहन भाई शामिल हुए हैं, अल्लाह करीम उन सब के दिल में जो मुराद है उसको पूरा कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमती या मुहम्मदिन इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक्सा हाजाती अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता लहू फसल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अंता लहू वफल बिना कमा अंता लहू फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरा।
یا اول یا آخر الاخرین یا ذی القوت المتین، اے میرے قوتوں والے رب، اے میرے شان و شوکت والے عظمتوں والے رب، اے میرے برکتیں تقسیم کرنے والے رب، اے میرے کریم مولا، تیرے سامنے تیرے بندے اور بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا، مانگنے والوں سے راضی ہونے والا، نہ مانگنے والوں سے خفا ہونے والے، ہم تیرے سامنے دستے سوال اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اتنی دور سے ہمارے بہن بھائی اس لائن پہ شامل ہیں۔ اللہ کریم، وہ تیرے اس کام کے بیڑے کو صرف تیری محبت میں لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کریم، جہاں جہاں جو جو گروپ ہے، اللہ کریم ان میں برکتیں ڈالیں۔ اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں اخلاص عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم اپنے انعامات میں سے ان کو انعامات دیں۔ اللہ کریم اپنی شفاؤں کے خزانوں میں سے ہر مریض کو کامل عافیت کی شفا، اور بالخصوص اللہ کریم یہ جو ناگہانی آفت زمین پہ اتری ہے، میرے کریم مالک اسے عافیت سے واپس بلائیں۔ تو صاحب کن ہے، تیرے کن کی محتاجی، میرے کریم مالک اپنے اس ذرا سے نہ نظر آنے والے جرثومے کو واپس بلا لیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، لا علاج بیماریوں سے بچائیں، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ کریم ان کے وجود کو بہترین عافیت والی کامل شفائیں عطا فرمائیں۔ اے میرے سونے مالک، روحانی روگوں سے بھی بچائیں۔ اللہ کریم جسمانی اور روحانی رزق بھی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم عاجز ہونے سے بچانا، مجبور ہونے سے بچانا، محکوم ہونے سے بچانا، اللہ کریم بد اخلاق ہونے سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، ہمارے وقت کو اپنے لیے لگائیں، ہمیں وقت اور ایمان کی برکت عطا فرمائیں۔ اللہ سونے، ہماری یہ دعا پوری امت کے جنوں انس، ہمارے آبا، ہماری قیامت تک کی نسل اور ہر مخلوق کے لیے، اور بالخصوص ہمارے گروپس کے لیے قبول فرما لیں، عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم جن بچوں کی شادیوں کے اللہ کریم رکاوٹیں ہیں، اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، ہر شخص کو، ہر بچے کو اللہ کریم بہترین عمر میں اللہ کریم ان کی عمر ضائع ہونے سے بچائیں، بہترین وقت پہ، بہترین عمر پہ اللہ کریم ان کو بہترین زوج، جو جنت کا ساتھی ہو اللہ کریم، جو شرم و حیا والا ہو، جو پاکیزہ ہو، جو اللہ کریم علم اور حلم والا ہو، وہ ساتھی جنت کا ساتھی عطا فرمائیں، اور ان میں سے پھر متقین نسلیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم نسلوں کو اللہ کریم معذور ہونے سے بچانا، مجبور ہونے سے بچانا۔ اللہ کریم معاف کر دینا، کرم کر دینا۔ اللہ کریم بہت سی گودیں ویران ہیں میرے کریم مالک، ہر گود کو اللہ کریم بہترین، بے عیب، متقین کے امام بچے عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بیٹوں اور بیٹیوں کے تیرے پاس خزانے بھرے عرش پہ میرے کریم مولا، رحم کر، کسی کو بے نام نہ چھوڑ، کسی کو بے نشان نہ چھوڑ، ہر گود کو اللہ کریم ہریالی عطا فرما، بہترین نسلیں عطا فرما۔ اللہ کریم جو بچے اس دنیا میں آنے کی راہ پہ ہیں، اللہ کریم انہیں عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ، بے عیبی کے ساتھ لا۔ اے میرے کریم مالک، ہماری نسلوں سے اور امت سے دین کے غلبے کا کوئی بڑا کام لے لیں۔ اللہ کریم ان کے ایمان کو مضبوط رکھیں، انہیں نشوں سے بچائیں، اللہ کریم انہیں بری صحبتوں سے بچائیں، انہیں اللہ کریم بے حیائیوں سے بچائیں، اللہ کریم ان کی نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم ہماری بیٹیوں کے آنچلوں کی حفاظت۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، یہ ہماری عصمتیں اللہ کریم، ہماری عظمتیں، ہماری عزتیں اللہ کریم محفوظ رہیں زمانے کے اللہ کریم شرور سے، اللہ کریم انہیں بچا کے رکھنا۔ اے میرے سونے مالک، فرانس میں جو آگ لگی ہے، ہمارے پیارے حبیب رحمت للعالمین کی ذات پہ اللہ کریم ان ناہنجاروں نے اللہ کریم جو انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے، میرے کریم مالک اپنی خاص رحمت سے اللہ کریم جو انگلی ایک انہوں نے ہمارے حبیب پہ اٹھائی، اللہ کریم ہمارے نبی آخر الزمان پہ اٹھائی، اللہ کریم باقی کی 4 انگلیاں جو ان کی طرف پلٹی ہیں، اللہ کریم تو اپنے آہنی ہاتھوں سے اللہ کریم انہیں ناموس کر میرے مالک، انہیں نابود کر میرے کریم مالک، مسلمانوں کو وہاں کے جبر و استطاعت سے اللہ کریم پناہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم کشمیر میں جو حالات ہیں، اللہ کریم ہمارے ان بہن بھائیوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کے گھروں کی، ان کی چھتوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائیں، ان نسلوں کی۔ اللہ کریم غلامی بہت بڑی آزمائش ہے میرے کریم مالک،
ان کے سروں پہ آزادی کا تاج رکھ دیں، یہ تیرے رکھنے سے ہوگا۔ اللہ کریم یہ کمزور سا درجہ ہے جو ہم دعا کر رہے ہیں، میرے کریم مالک ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم چائنا میں اللہ کریم جو مسلمانوں پہ اللہ کریم جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ کریم رحم کر، اللہ کریم فصل کر روہنگیا پہ، یمن میں اللہ کریم ہمارے ایرانی بہن بھائی، اللہ کریم ہمارے افغانی، اللہ کریم ہمارے عراقی، اللہ کریم جہاں جہاں جس جگہ کا نام لیں مسلمانوں پہ بہت امتحان ہے۔ انڈیا کے اللہ کریم کمزور مسلمان، اقلیت مسلمان، اور اللہ کریم سب سے بڑھ کر میرے دیش کی حفاظت، اس کی سرحدوں کی حفاظت، اللہ کریم اس کے بادشاہوں، وزیروں، فقیروں، امیروں، درویشوں کی حفاظت، گلیوں کوچوں کچہریوں کی حفاظت، اللہ کریم اس کے ایٹمی نظام فوج کی حفاظت۔ اے میرے کریم مولا اس کی سرحدوں پہ اپنے خاص فرشتوں کا پہرا لگائیں۔ اللہ کریم جو بدری میدان میں تیری مدد اتری گئی تھی، اللہ کریم میری دیش کو اس وقت اس مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم اس کی مہنگائی کو آپ کنٹرول کریں، اللہ کریم جو بندوں کے بس میں نہیں ہے، اللہ کریم اس کے پانی باغی نہ ہوں، اس کی ہوائیں طوفان نہ بنے، اللہ کریم وہاں سیلاب نہ آئیں، اللہ کریم وہاں کے بادشاہوں کو حضرت عمر فاروق جیسی عقل و ثواب دید عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ کریم وہاں کی عوام کو صحابہ جیسی عوام بنا دیں۔ اے میرے کریم مالک جادو جنات سے بچانا، نظر بد حسد سے بچانا، دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، اخلاص عطا فرمانا، دوغلے پن سے بچانا، اللہ کریم جنت الفردوس کا واسی بنانا، اللہ کریم معاف کر دینا، اللہ کریم قبر کا فاصلہ اللہ کریم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم سب قبر کی طرف لائن بنا کے کھڑے ہیں، ہمارے پہلے جانے والے کبھی واپس نہیں آئیں گے، ہم اس راہ کے مسافر ہیں، اللہ کریم یہ منزل ہم پہ بھی آسان فرمائیں اور ہمارے جنازوں کو ویسا بنا دیں کہ قبر بھی مرحبا کے اور فرشتے قطاروں میں کھڑے ہوں۔ اللہ کریم ہماری قبر کو تحت نظر اللہ کریم وسعتیں اور جنت کا باغیچہ بنائیں، اور اللہ کریم امت کے ہر جن و انس کو اس دعا کی تاثیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے دست شفقت سے اللہ کریم جامع کوثر عطا فرمانا۔ اللہ کریم ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، اللہ کریم یہ اوقات سے زیادہ مانگ رہے ہیں اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے نا، اللہ کریم آپ بھی رب العالمین ہے نا، اور تیرے رحمت للعالمین ضرور شفقت فرمائیں گے۔ اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم کر دیں، راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم امت پہ رحم، امت کو معاف فرمائیں، امت کے دل آپس میں جوڑیں، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائیں، خاندانوں کو توڑ سے بچائیں، جوڑ عطا فرمائیں، بچوں کے بہترین نصیبے کھولیں اللہ کریم، انہیں عاجزیوں سے، لاغریوں، لاچاریوں، مجبوریوں، کمزوریوں سے بچا لینا۔ اللہ کریم جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر چکے، اللہ کریم ان کی قبروں کو کشائش، وسعت، اللہ کریم رحمت کی چادر ان کی قبروں پہ، ہر قبر پہ رحمت کی چادر تان دیں۔ اللہ کریم ہر قبر میں جنت الفردوس کے اللہ کریم دروازے، کھڑکیاں، محرابیں کھول دیں۔ اللہ کریم انہیں جنت الفردوس کی خوشبوئیں، لباس، خوراک، اللہ کریم دسترخوان جنت کے عطا فرمائیں، اور اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں اللہ کریم ان پہ کرم کریں، انہیں بے محتاج رکھیں، انہیں شفاؤں کے ساتھ رکھیں۔ اللہ کریم ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں، اللہ کریم ہم ان کی دعاؤں سے کبھی نہ نکلیں۔ اللہ کریم رات کے پچھلے پہروں اپنے سفید بالوں کے ساتھ جو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کریم امت کے لیے ان کی دعا قبول فرمانا، اللہ کریم ان کے حواس کو بحال رکھنا، اللہ کریم ان کے حواس نہ چھین لینا، اللہ کریم انہیں کسی مجبوری سے بچا دینا، اللہ کریم مخلوق کی محتاجی سے بچا لینا۔ اے میرے کریم مالک رحم کر دینا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کریم ہم بڑے کمزور ایمان والے، بڑے ہی ماندے سے کمزور سے لوگ ہیں، اللہ کریم ہماری مدد فرمائے، ہمیں قوی کر دیں، ہمارے ضعف کو دور کر دیں۔ اللہ کریم ہم غریب ہیں، اللہ کریم اپنے خزانوں میں سے غنی کر دیں تاکہ تیری مخلوق پہ خرچ کریں۔ اللہ کریم ہم ناتواں ہیں، اللہ کریم تو ہمیں اپنی رحمت سے اللہ کریم توانا کر دے تاکہ تیرے لیے مخلوق کی خدمت کریں، تیرے لیے راتوں کو قیام کریں، تیرے لیے روزے رکھیں، تیرے حبیب کی سنتوں پہ پورا عمل کریں۔ اللہ کریم مال اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ پاک طاہر مال تیری مخلوق پہ خرچ کریں۔ اللہ کریم غربت
اور فاقہ زدہ ہونے سے بچانا. اور اللہ کریم جن کے ذریعے تو یہ مال تقسیم کروا رہا ہے میرے مالک، ان کو اللہ کریم مدد توفیق دیں کہ اللہ کریم ان کی مدد فرمائیں کہ وہ صحیح اور احسن طریقے سے اس کام کو کریں. جہاں جہاں بھی اللہ کریم جو شخص بھی کسی فاقہ مستی میں ہے، اللہ کریم گناہ عطا فرمائیں، اسے پاک روزی کے دروازے کھولیں، اللہ کریم بندشوں سے بچائیں. اے میرے کریم مالک، ہر اسپتال پہ رحم، ہر جیل پہ رحم، اللہ کریم ہر جھونپڑی پہ، ہر بستی پہ، ہر گاؤں پہ اللہ کریم اپنی رحمت. اللہ کریم جو تم نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کریم یہ ڈیوٹی ہم سے لیتے رہنا، اس نوکری سے نہ نکالنا. اے میرے کریم مالک، ہماری نسلوں کو بھی اللہ کریم اپنی کائنات کے کچے پکے گھروندے تک لے جانا کہ تیرے حبیب کا پیغام اور سنتیں پہنچائیں. اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم ہماری نسلوں کو ہدایت پہ رکھنا، کلمے پہ رکھنا. کوئی غیر کلمہ گو، غیر فطری جوڑا نہ ہماری نسلوں میں بنانا. اللہ کریم راضی ہو جانا، راضی بے رضا، راضی بے قضا رکھنا. اے میرے کریم مالک، وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی آخر الزمان چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ نے پناہ چاہی. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، قرآن سے عشق، سیرہ سے عشق، سنت سے عشق عطا فرمائیں، محبت عطا فرمائیں، با عمل بنا لیں، بن مانگے ہر وہ دعا عطا فرمائیں جو مانگنے سے رہ گی. اللہ سونے اوقات سے مانگا ہے تو اپنی شان سے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامہاتہ وآل بیتہ وعتراتہ وذریاتہ واولادہ واصحابہ اجمعین. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. ارحمنا یا قوی متین. جزاکم اللہ الخیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. اللہ پاک بیٹے آپ لوگوں سے قبول فرمائے انشاءاللہ، اور اجر عظیم عطا فرمائے. اور جس جس نے بھی حصہ لیا سب سے راضی ہو جائے، آنے والوں سے بھی، نہ آنے والوں سے بھی، سب سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. خوش رہیں، آباد رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. آمین آمین.